हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे चाइना के लॉन्ग रेंज स्टेल्थ स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के बारे में, जिसे कहते हैं H-20 जिसे कहते हैं। चाइना के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की रीज़न कि क्यों उनको बनाना पड़ा, उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उनकी डिलीवरी के 3 तरह के तरीके होते हैं। एक लैंड बेस्ड साइलोज होती हैं, यानी कि अंडरग्राउंड आपने मिसाइलों को स्टोर किया होता है और उधर से वो फायर होते हैं। अंडरग्राउंड उनको मुश्किल बनाने के लिए कि वो हिट ना हो सके, इसको लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। दूसरा चीज़ ये कि सबमरीन पे डिप्लॉय हों। सबमरीन डीप सी में गई हुई है, सबमरीन को ढूंढना जो है वो मुश्किल है और वो स्ट्राइक भी कर सकती है किसी टाइम रिटेलिएशन के तौर पे। और तीसरा होते हैं एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स। उनका फ़ायदा ये है कि आपका बॉम्बर किसी भी जगह से उड़ के किसी भी जगह फायर कर सकता है और बहुत ज़्यादा रेंज से, स्टैंड ऑफ रेंज से 2,000 किलोमीटर तक के क्रूज़ मिसाइल हैं जो डिप्लॉय होते हैं अमेरिकन बॉम्बर्स में, और अब चाइनीज़ पे भी हैं। तो ये 3 किस्म के तरीके हैं न्यूक्लियर मिसाइल को जहाँ जिसको आपने टारगेट किया उधर पहुँचाने के। तो जो वर्ल्ड पावर्स स्टेटस जो कौमें रखना चाहती हैं उनको ये तीनों तरीके अडॉप्ट करने पड़ते हैं। इस वजह से इसकी रीज़न ये भी है कि दूसरे मुल्क को ये इंसेंटिव ना हो कि वो, अगर आप की फ़र्ज़ करें एक ही तरीका है, आपके पास लैंड बेस्ड साइलोज हैं, तो दूसरे मुल्क को ये इंसेंटिव ना हो कि वो ये सोचे कि मैं किसी स्ट्राइक में इन सब को ख़त्म करके तो वो एक तरह का इंसेंटिव हो जाता है उस मुल्क को कि वो एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करे। और जबकि इस से ये होता है कि अगले मुल्क को यकीन हो जाता है कि वो आपके सारे न्यूक्लियर मिसाइल तबाह नहीं कर सकता, तो वो एक तरह की डेटरेंस रहती है। तो इसलिए जो भी मुल्क जिसको वर्ल्ड पावर स्टेटस चाहिए या वर्ल्ड पावर्स से के प्रेशर से जिसने बचना है, वो इन तीनों किस्म की न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जो है वो बनाना चाहता है। तो इसी सिलसिले में फिर चाइना की एक दूसरी बात ये समझे कि जो टेक्नोलॉजिकल गैप है इस टाइम पे चाइना, रशिया और अमेरिका का, उसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि जो अमेरिका का पहला 5th जनरेशन फाइटर था F-22, वो 2005 में रेगुलर सर्विस में शामिल हुआ, जबकि चाइना का J-20 जो है वो 2015 में रेगुलर स्क्वाड्रन सर्विस में शामिल हुआ। तो ये 10 साल का टेक्नोलॉजिकल गैप आपको यहाँ पे नज़र आता है। और रशिया का टेक्नोलॉजिकल गैप तो नहीं है, उनके मोस्ट प्रोबेबली फाइनेंस के इशू हैं कि मतलब पैसे का मसला है उनका। रिसर्च बेस तो रशिया की चाइना से बेहतर है हमेशा से। तो रशिया का जो Su-57 है, जो 5th जनरेशन है, वो 2020 का शायद दिसंबर था जब रेगुलर स्क्वाड्रन सर्विस में आया है। तो इस तरह से ये जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की इंडक्शन डेट्स हैं, ये आपको कुछ बताती हैं कि इन मुल्कों में टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के हिसाब से कितना गैप है। कि इस टाइम अमेरिका में, चाइना में, और ये तो चलें पिछले 20 साल का गैप है ना। अभी जो चाइना का ये अभी डिज़ाइन में है, आपने मेरी B-21 से रिलेटेड वीडियो अगर देखी हो तो उसमें डिटेल्स उसकी मौजूद हैं। अमेरिका B-21 जो बनाएगा वो रिप्लेस करेगा उनके B-1 और B-2 बॉम्बर्स को। वो भी इसी तरह के हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे, और लेटर स्टेजेस में B-52 को भी। तो अब चाइना ने भी ज़ाहिर है ये वाली कैपेबिलिटी चाइना के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका तो उसको हिट कर सकता है। तो चाइना का अभी तक जो ये बॉम्बर है, इसकी कुछ इंटरनेट पे कुछ तस्वीरें आई। एक चाइना का एविएशन एंथुसिस्ट यानी कि शौकीन बंदा, उसने कुछ पिक्चर पोस्ट की हैं, फिर चाइना के कुछ मैगजीन्स में आई हैं। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन सिर्फ 2016 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स का जनरल
ماؤ زیاشین تھا جس نے اناؤنس کیا کہ چائنا جو ہے وہ ایک نئی ٹائپ کا لانگ رینج بامبر تیار کر رہا ہے. وہ ایئر فورس کا ڈے تھا چائنا میں اس دن 2016 میں. یہ ایک کنفرمیشن ہے. اور پھر 2018 میں چائنا کے ملٹری اسپوکس مین جو ہے اس نے کنفرم کیا کہ بڑی زور شور سے جو ہے نا پروگرس جاری ہے. 2018 میں تھا یہ. تو اب آپ اس کے کریکٹرسٹکس کی طرف آ جائیں تو یہ شیپ کے حساب سے اسٹیلتھ اسٹریٹجک بامبر ہے. اس کا مینوفیکچر ہے زیان ایئر کرافٹ انڈسٹریل کارپوریشن چائنا کا. اور اس کو چائنیز میں ہانگ 20 یا کبھی کبھی زیان HX بھی کہتے ہیں. یہ سب سونک اسٹیلتھ بامبر ہوگا، یعنی کہ آواز سے کم رفتار پہ فلائی کرے گا. اور اس کو پیپلز لبریشن آرمی اپنا اسٹریٹجک پروجیکٹ کہتی ہے. اور یہ پہلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ اسٹریٹجک بامبر ہے جو چائنا نے بنایا ہے. دوسرے والے بامبرز تو ڈیڈیکیٹڈ تھے چائنا کے، لیکن وہ اسٹریٹجک یعنی کہ لانگ رینج نہیں تھے اتنے جتنا یہ ہے. تو اس لیے اس کو پہلا اسٹریٹجک بامبر کہا گیا. اور جو چیز سامنے آئی ہے اس کے بارے میں آفیشیلی وہ یہ بھی ہے کہ ایک ہوتا ہے ایئر کرافٹ کو بنانے سے پہلے آپ اس کے ماڈل کی ونڈ ٹنل میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں فلش ایئر ڈیٹا سینسنگ ونڈ ٹنل فیڈز ٹیسٹ. تو اس کی ایک پکچر سامنے آئی ہے، مطلب شیئر کی گئی ہے آفیشیلی چائنا کی طرف سے. اور جو ماڈل ہے وہ اسی جہاز کا لگ رہا ہے جو اس کی تصویریں اس سے میچ کرتا ہے. تو اس جہاز کو یوز کیا جائے گا سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفینسز اور ایئر فیلڈ اٹیک میں. یعنی کہ جو جب بھی پہلی آپ کی اٹیک کی سب سے پہلی ویو ہوتی ہے جہازوں کی، جیسے کہ 1991 کی گلف وار میں بھی امریکہ نے عراق کے اگینسٹ کیا، وہ ہوتی ہے آپ کے ریڈارز کو لانگ رینج جو ریڈارز ہیں ان کو اڑانے کے لیے، کیونکہ انہی ریڈار سے آپ کے ایئر ڈیفنس میزائل گائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں. تو دشمن کے آپ سب سے پہلے ریڈارز کو ایئر ڈیفنس ریڈارز کو ٹیک آؤٹ کرتے ہیں جو ان کے میزائل کو گائیڈ کرتے ہیں ان جہازوں کے اگینسٹ. اور دوسرا ایئر فیلڈ اٹیک، یعنی کہ ایسے ایئر فیلڈز جہاں سے دشمن کے جہاز اڑ سکتے ہوں. تو یہ دو پرائمری ٹارگٹ ہوتے ہیں پہلی ویو کے، تاکہ جو دشمن کے ایئر اٹیک ہے اس کے لیے جگہ مطلب صورتحال ہموار ہو سکے. جب گراؤنڈ پہ کوئی ریڈار نہیں رہے گا، ریڈار گائیڈڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل نہیں رہے گا، اور کسی ایئرپورٹ پہ جہاز ان کو تھریٹ کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، تو پھر وہ ہوا سے پورے طریقے سے بمباری کر سکتے ہیں. تو اس لیے ایئر فورس کا سب سے پہلا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے سپریشن آف اینمی ایئر ڈیفینسز اور ایئر فیلڈ اٹیک. تو اس ویو میں یہ جہاز سب سے امپورٹنٹ ہے، یعنی کہ فور فرنٹ ہوتا ہے. امریکہ B1 B2 کو استعمال کرتا ہے ایسے اٹیک کے لیے. ساتھ جامر ایئر کرافٹ بھی ہوتے ہیں تاکہ ریڈارز کو ساتھ جیم بھی کر سکیں اور پھر اینٹی ریڈار میزائلز بھی جو ہے وہ فائر کر سکیں. تو وہ پہلی ویو ہوتی ہے. اس میں ظاہر ہے امریکنز تو چائنیز کو یہ ایکیوز کرتے ہی ہیں کہ انہوں نے ہیکنگ سے بہت سا ڈیٹا لیا ہے ان سے، لیکن وہ ٹائم گزر گیا ہے کہ چائنا کو کچھ نہ کچھ ریلائے تو وہ تو ہر ملک ہی کرتا ہے اپنی مطلب انٹیلیجنس پہ اس طرح کے ایڈوانس ڈیزائن حاصل کرنے میں. تو چائنا نے بھی کیا اور امریکہ بھی کرتا رہا ہے پاسٹ میں. امریکہ کے زیادہ تر ویپن ڈیزائن جرمن جس زمانے میں انہوں نے جرمنی پہ قبضہ کیا تھا دوسری جنگ عظیم میں، بہت سے ڈیزائنز وہ امریکنز وہاں سے لے کے گئے تھے، انکلوڈنگ کوئی 130 نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے میرے خیال میں جرمن، جنہیں امریکن نیشنلٹی بھی دی گئی. حالانکہ امریکنز بہت سے بیچ کو لوگوں کو اعتراض بھی تھا کہ ان میں سے کئی ہٹلر کی پارٹی وغیرہ یا اس کی طرف مائل بھی تھے ہٹلر کی پارٹی، لیکن پھر بھی امریکہ کا انٹرسٹ اتنا بڑا تھا کہ ان سائنسدانوں کو امریکہ نے اپنے ملک بلایا اور ان سے فائدہ اٹھایا. تو اس طرح سے ہر ملک جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا فائدہ آتا ہے، چاہے اس کے لیے انٹیلیجنس کے ذریعے چوری کرنی پڑے، بندے لانے پڑیں. تو اس طرح سے بہرحال جو چائنا پہ الزام ہے امریکنز کا وہ یہ ہے کہ 2014 میں ایک بڑا سائبر اٹیک ہوا تھا امریکہ کے دو بڑی کمپنیاں لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ، ان کے جو ڈیزائن تھے F-22 F-35 کے، تو اس سائبر اٹیک کے ذریعے
امریکنز یہ کہتے ہیں کہ کچھ 6,30,000 ڈاکومنٹس ان کے کمپرومائز ہوئے تھے، یعنی کہ چائنا کے ہاتھ لگ گئے تھے. تو یہ ایک ان کو ایکیوز کرتے ہیں. پھر امریکنز یہ بھی کہتے ہیں کہ سن 2000 سے لے کے آج تک جو ہے نا امریکہ میں 160 لوگ اریسٹ ہوئے ہیں اس چارج پہ کہ وہ چائنا یا رشیا کے لیے سپائنگ کر رہے تھے. تو اس طرح کی چیزیں پھر وہ بتاتے ہیں امریکنز جو ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کا فلائنگ ونگ ٹائپ کا ڈیزائن ہے، اس کی 8,500 کلومیٹر رینج ہوگی اور پے لوڈ کیپیسٹی ہوگی کم از کم 10 ٹن ہوگی. بعد میں ایکسپرٹس نے اس کو ریوائز کیا، دوسرے نے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ 8,000 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، 10,000 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے، جو نئی رپورٹس ہیں اس کے بارے میں. اور یہ 10 ٹن نہیں بلکہ 45 ٹن تک بھی لے جا سکتا ہے جو منیشنز ہیں، ویپن اور منیشنز جو ہیں. تو اس میں اس طرح سے اس کی سب سے پہلی رپورٹ جو ہے 2011 سے آنی شروع ہو گئی تھی اس کے بارے میں. جس طرح میں نے بتایا ٹویٹر میں پکچرز بھی کچھ لوگوں نے اس کی شیئرز کی. اور اچھا، وہ جو امریکنز الزام لگاتے ہیں چائنیز پہ، وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو ایک سربیا میں امریکہ کا کریش ہو گیا تھا F-117، یہ 1990s کی بات ہے میرے خیال میں، جب ایکشن ہوا تھا بوسنیا میں، امریکنز جب تھے اس کے اوپر جو ان کی ایئر فورس اڑتی تھی پیٹرولنگ کے لیے. تو اس زمانے میں F-117 ایک کریش سربیا میں امریکنز کا ہو گیا تھا. تو امریکنز کا خیال ہے کہ اس سے بھی چائنا نے فائدہ اٹھایا ہے اور ان کے ہاتھ لگا ہوگا. امریکہ کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اتنا ہی امپورٹنٹ کوئی ٹیکنالوجی ہوتی ہے F-117 کی تو امریکنز نے اس کو بوم لازمی کرنا تھا. تو اس لیے وہ کوئی اتنی خاص بھی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ جو چائنا کے ہاتھ لگ گئی ہو تو بہت بڑی جو ہو وہ چیز ہوئی ہو. تو اس کے علاوہ جو اس کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فولڈیبل قسم کی ٹوین ٹیل سرفیسز ہوں گی. فولڈیبل کا فائدہ یہ ہے کہ ریڈار کراس سیکشن کم ہو جاتا ہے جب آپ ان کو فولڈ کرتے ہیں، اور جب ضرورت ہو تو کھڑا کر لیں، اس سے منوربل ہو جاتا ہے جہاز زیادہ. مطلب اس کو ہاریزنٹل ٹیل پلینز کہتے ہیں. اور پھر وی ٹیلز ہوتی ہیں، جب وہ وی ٹیلز کی شکل میں بھی چلی جائے ڈاؤن ہو کے تب بھی وہ منوربل جہاز کو بناتی ہے. تو اس لیے ڈبل فائدہ ہے ان ٹوین ٹیلز کا. جب جہاز کسی ایئر ٹو ایئر فائٹ میں آئے تو وہ اپنی ٹیلز کو، فولڈیبل ٹیلز کو اٹھا سکتا ہے ایز اے ہاریزنٹل ٹیل پلینز، اور جب نارملی جا رہا ہو تو وہ ان کو ایز اے وی ٹیلز یوز کر سکتا ہے اور اس کا اسٹیلتھ بھی بہتر طور پہ قائم رہتا ہے. تو اس ڈیزائن کو کہتے ہیں کرینکڈ کائٹ ونگز اور سیریٹڈ ایئر انٹیکس، یعنی کہ ایئر انٹیکس بالکل کھلے نہیں ہیں، اس طرح سے چھپے ہوئے ہیں جس سے ان کا انفراریڈ سگنیچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اور جولائی 2022 میں چائنا کا جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس نے کہا کہ H-20 کی جو ہے نا میڈن فلائٹ، یعنی کہ پہلی فلائٹ ہونے والی ہے بالکل. اس کا مطلب ہے کہ یہ اتنا گیپ نہیں ہوگا جو 10 سال کا میں بتا رہا ہوں 5th جنریشن F-22 اور J-20 کے درمیان ڈفرنس تھا. تو اس دفعہ امریکہ کی B-21 کی ٹیسٹ فلائٹ ہو گئی ہے، تو ابھی شاید 10 سال نہ لگیں، اس چند ہی سالوں میں، 1-2 سالوں میں بھی چائنا کا بھی یہ فرسٹ فلائٹ کر لے گا، امید ہے. دوسری بات اس کے بارے میں کہا جاتی ہے کہ اس میں AESA ریڈار ہوگا. اور امریکہ کو ظاہر ہے کنسرن یہ ہے کہ امریکہ کو کہاں تک سٹرائک کر سکتا ہے. امریکہ کے وہ جو اوشن ہے، پیسیفک اوشن، جو چائنا کے اس طرف بھی لگتا ہے، ساؤتھ چائنا سی سے آگے، تو وہاں پہ اگر اس کی 8,500 کلومیٹر بھی رینج ہو تو یہ امریکہ کا گوام آئی لینڈ ایک کافی بڑا ہے جس میں ملٹری بیس بھی ہے، وہاں پہ ہٹ کر سکتا ہے. اور اگر یہ بات ہو کہ یہ 10,000 کلومیٹر، 8,500 سے زیادہ اس کی رینج ہو، دوسری جو رپورٹ ہے جو 10,000 کلومیٹر بتاتی ہے، اور اس کے اوپر آپ ایئر لانچ کروز میزائل لگائیں، ان میزائلوں کی رینج ہے 1,400 سے 2,000 کلومیٹر، یعنی کہ 2,000 کلومیٹر ان کی رینج پلس جہاز کی اپنی رینج، اور وہ ظاہر ہے پہلے فائر کر دے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ کی جو مغربی ساحل ہے اس طرف سے جو چائنا کی
چائنا کی جو ایسٹ کوسٹ سے آتا ہے امریکہ کا مغربی ساحل پیسیفک اوشن میں، اس پہ اس کے کچھ علاقے کو چائنا ہٹ کر سکے گا. تو اس طرح سے مین لینڈ امریکہ بھی ہٹ ہو جاتا ہے اگر یہ بامبر. اور بھی طریقے ہیں اس کے، ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ رستے میں کرا سکتے ہیں، لیکن وہ ذرا خطرناک ہوتی ہے کیونکہ جب جہاز ایئر ریفیولنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ وہ اچانک تو علیحدہ نہیں ہو سکتے، تو اس لیے یا پروسیس میں ہوں تو وہ آسانی سے ہٹ ہو سکتے ہیں. اور ایئر ٹینکرز جو ہیں وہ بڑے بڑے، اس کو چھپانا بھی ایئر میں جو ہے وہ مشکل کام ہے، تو اس لیے وہ تھوڑا سا رسکی ہوتا ہے. لیکن چائنا اس کے لیے بیسز بھی بنا رہا ہے. ایون سمندر کو ریفل کر کے اس نے جو ہے وہ کچھ جزیرے ایسے بنائے ہیں جن پہ بیسز بنائی ہیں. تو اس کے اور طریقے بھی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اگر فیوچر میں اس جہاز کی رینج زیادہ ہوئی تو چائنا کو ان ملٹری بیسز کی بھی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ ڈائریکٹ سٹرائک کر سکے گا امریکہ کو. تو اب یہ جو کروز میزائل یوز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جی پی ایس یا دوسرے بامبز بھی ہیں وہ جی پی ایس گائیڈڈ ہوتے ہیں. اس کے لیے اس کا تعلق جو ہے وہ سیٹلائٹس کے ساتھ بڑھا. تو نومبر 2020 میں یہ ہوا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ تھا کہ امریکہ نے نا چائنا کی وہ ایک بڑی کمپنی کو بین کر دیا، چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی. یعنی کہ یہ بم تو تبھی کام کرتے ہیں جہازوں کے کہ آپ کا جو نیویگیشن سسٹم ہے جو سیٹلائٹ بیسڈ ہوتا ہے وہ صحیح طرح سے کام کرے. تو اس کو بھی روکنے کے لیے امریکہ نے اس کمپنی پہ بین لگا دیا جو چائنا کی ہے، چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی، جس کے 30,000 امپلائیز ہیں یعنی کہ کام کرتے ہیں، اور 13 ریسرچ فیسلٹیز ہیں اس کی چائنا اکیڈمی آف لانچ وہیکل ٹیکنالوجی کی. اس کے علاوہ اگر یہ بات کریں کہ چائنا کے وہ کون کون سے سبسونک کروز میزائل ہیں جو نیوکلیئر ویپنز سے عام ہو سکتے ہیں، وہ ہیں HN2 اور HN3. ان کی رینج ہے 1400 سے 3000 کلومیٹر. اور ظاہر ہے اس پہ آپ نیوکلیئر اور کنونشنل جو بھی نارمل روایتی لے جانا چاہیں، نیوکلیئر لے جانا چاہیں وہ بھی لے جا سکتے ہیں، اس میں سے جو بہتر. اچھا، اسپینائج میں ایک واقعہ میرے سے مس ہی ہو گیا. وہ یہ تھا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 160 تو امریکہ میں سن 2000 سے انہوں نے اسپائی جو ہیں وہ اریسٹ کیے ہیں اور سزا دی ہے. لیکن ایک اور بڑا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ تھا جس کا نام تھا نوشر گوادیا. یہ چیف انجینئر تھا نارتھروپ کارپوریشن میں B2 کا، اور اس نے کچھ ڈیٹا شیئر کیا چائنا کے ساتھ تو اس کو پکڑا گیا. یہ اس کو 32 سال کی جیل ہوئی ہے اس ٹائم پہ، اور یہ جیل میں ہے اس ٹائم پہ. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ چل رہی ہوتی ہے دنیا میں اسپیناج. تو آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ٹیک کیئر، بائے.